बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस के बाद जो फ्रांसीसी कमांडर ने भारतीय तैयारों के गिराए जाने की तस्दीक की, खुसूसन अपने ही राफेल तैयारे की बात की कि भाई वो गिरा और उसके गिरने में तैयारे की कोई कारकर्दगी सलाहियत पर बात नहीं है, इसको इसको उड़ाने वालों पर की नाअहली की बात है। फिर दुबई एयर शो में जो कुछ हुआ भारतीय तेजास तैयारे के साथ, और उनकी नाअहली एक दफ़ा फिर आया हुई, तो वहाँ गए थे दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास जदीद तैयारा है जो हमारा मकामी तौर पे 50% मकामी तौर पे तैयार करता है, अगरचे उसमें इंजन अमरीकी है, रडार और एवियोनिक सिस्टम जो है वो इजरायली है, लेकिन 50% तैयारी इंडिया की थी। लेकिन वो तैयारा भी शो के दौरान गिर गया, तो उससे एक और हजीमत हुई। तो और फिर उसके बाद नेतन्याहू ने भी एक और उनको दुख दिया कि अपना दौरा मुलतवी कर दिया। तीसरी दफ़ा ये दौरा मुलतवी हुआ है दिल्ली का, क्योंकि उनके मुताबिक दिल्ली महफूज जगह नहीं है। और फिर बात करेंगे अमेरिका में दहशतगर्दी कबूल नहीं, चूँकि अमेरिका में दहशतगर्दी हुई, दहशतगर्द ने फायरिंग की, सिक्योरिटी एहलकार मारे गए 2। तो जब तहकीकात हुई, पकड़ा गया, तो पता चला भाई वो अफगानी शहरी निकला। और अमरीकी सदर ने कहा कि ये जो बाइडेन इंतज़ामिया ने जो अफगानियों को लाने का फ़ैसला किया था वो गलत था और हम अमरीकी मफाद में इनको निकालेंगे। भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने जो सिंध के बारे में कहा कि सिंध भारत का हिस्सा हो जाएगा, ये अपने अवाम की तवज्जो वो हटाना चाहते हैं, जो उनको हज़ीमत पर हज़ीमत हो रही है उससे न उनको तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इसका जवाब बहुत अच्छा दिया मुराद अली शाह साहब ने। और फिर बात करेंगे इंडिया में जो राम मंदिर पर आरएसएस का झंडा लहराया गया, तो ये एक पैगाम है मुसलमानों के लिए कि भाई यहाँ अब इंतहा पसंदी होनी है, हिंदू इंतहा पसंदी, तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी रखें। और फिर इसके साथ ही हम जायज़ा लेंगे, वो हमारे सिंध की तरफ तो उन्होंने तवज्जो की है, लेकिन अपनी वो जो बांग्लादेश से मुल्क रियासतें हैं, चिकन नेक जो जिनको कहा जाता है, 6 रियासतें हैं, वहाँ क्या कुछ हो रहा है इसका उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि मामला कितने बिगड़ चुके हैं, उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं इंडिया की हुकूमत और उनके दिफाई लोगों के हाथ से। और फिर हम बात करेंगे पाक बहरिया के ब्लास्टिक जहाज शिकन ब्लास्टिक मिसाइल के तजुर्बे की, कामयाब तजुर्बा हुआ और इसकी क्या अफादियत होगी, इस पर बात करेंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की रिटायरमेंट, और उन्होंने बहुत काम किया अपने दौर में स्ट्रेटजी के हवाले से पाकिस्तान के लिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत की, तो इनका एक शानदार कैरियर रहा। तो इनका जो अलविदाई जो तकरीबात हो रही हैं और जो हुई उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी के वफद के हमरा पाकिस्तान आमद, ये दौरा कितना अहम है दोनों मुल्कों के लिए। और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो फ़ौजी मश्क अल-बतार 2 तबुक में हुई, उसकी क्या अफादियत है। वज़ीर आज़म का दौरा बहरीन कितना इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान कितना अहम हो गया ख़त्े में, इस पर बात करेंगे, इसका जायज़ा लेंगे। गज़ा की तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार है, ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का। और मगरबी किनारे में इजराइल क्या कर रहा है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो 8 मुल्कों की एक बनाने का प्लान है, उस पर कब अमल दरामद होगा, ये है हमारे आज के मौजूद, इस पर बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनरल आबदीन साहब। ये बरोज़ बरोज़ जो हालात हैं वो इतने संगीन हो रहे हैं, दुनिया को जिन हालात से गुजरना पड़ रहा है, उसमें जंग के हालात और जंग में जो दुनिया भर में बेचैनी और इसराफ जो पैदा हो रहा है, वो एक बड़ा जो मसल्स हैं वो उन पर दबाव डाल रहा है। और साफ शिकन जो है वो एक किस्म का ये दौर है जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अब इत्तेफाक से एक तो यूक्रेन में फुल जंग हो रही है और हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में जंग की तैयारी हो रही है। अब पहली बात तो ये है कि हम कोशिश ये की थी इंडिया ने अपने गोदी मीडिया के ज़रिए से कि वो उसको किसी भी सूरत में ये नहीं बता सकें कि हमारे उनके तैयारे जो है, हमने तो बताया था कि 9 तैयारे इनके गिरे हैं, लेकिन अब ये तो तय हो गया कि ट्रम्प साहब ने कहा कि 8 तैयारे गिरे हैं। तो लेकिन हमने बावजूद उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि अपनी कामयाबी क्यों छुपाते हैं। उसके साथ बात यह है कि हम अगर झूठा दावा ऐसा कर लें जो कि जिसके पास हमारे सबूत ना हो, तो अगर वो डिजिटल सबूत हो तो हम लोगों को दिखा तो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो आम पब्लिक नहीं कर सकते। तो आम पब्लिक नहीं कर सकते तो लोग मानेंगे नहीं उसको, तो या हमें शक व शुबा की निगाह देखेंगे।
تو اب تو ہمارے پاس جو 8 کے ثبوت ہیں وہ ہم دکھا دیں ہم. تو اس لحاظ سے اس سے انکار کر رہا ہے کہ ان کے جہاز نہیں گرے ہیں. تو اس پر مودی صاحب نے پہلے کہا اور کوئی 5-6 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پہلے دفعہ کہا کہ 5 گرے ہیں, پھر کہا 6 گرے ہیں, پھر کہیں گے 7 گرے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں 8 گرے ہیں. تو اب وہ ابھی تو 9 پہ تو آئے نہیں وہ. تو میں نے جب 9 کہا تھا, جو درست بات ہے, تو اس پر امریکہ انڈیا کے جو تھے, جو بڑے مارکت الاعلیٰ لوگ ہیں, وہ چیخ پڑے. انہوں نے صاحب ان کو پتہ چل جاتا. تو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ آ جائے گا کسی نہ کسی بس میں, کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ثبوت مل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پہلے تو امریکہ نے اس کی جو رپورٹ تھی, کانگریس کی جو کمیٹی تھی, اس نے اس کی شہادت دی. اور پھر اب جو ہے فرانسیسی جو کمانڈر ہیں محترم کیپٹن یوک لو, جو بیس نگرانی کرتے ہیں متعدد جہادی آبدودوں کی, اور وہ جو شمالی اور مغربی علاقہ ہے چین, اس کا فرانس کا, اس کی دیکھ بھال ان کے ذمے ہے. تو وہ ایک تقریب کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے, جب پاکستان کے ایک نمائندے نے, صحافی نے ان سے پوچھا کہ صاحب کیا ہوا. اس نے کہا صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ان کے جہاز گرائے ہیں اور رافیل گرائے ہیں. تو رافیل میں گرنے سے رافیل کی صلاحیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, رافیل کی کوئی صلاحیتوں میں کمی نہیں واقع ہوتی. یہ تو اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کیسے چلاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے نہیں چلایا اس کو, تو اب ہم کیا کریں اس کا. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے, لیکن جہاز تو گرے ہیں. کسی انڈین نے کہا صاحب کوئی جہاز نہیں کرا, جو انڈین مندوب تھے وہاں پر, تو اس نے اس کا جواب نہیں دیا, ان کو ریبٹل بھی نہیں دیا, اور خاموشی سے کہ ہاں اس کو جو لفٹ ہی نہیں کرائی, اور کہا جہاز تو گرے ہیں. اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا یہ بات یہ نہیں ہوتی ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ کتنے اچھا طیارہ کیوں نہ ہو, جو میٹر ہے بیہائنڈ دی مشین وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ اس کی تربیت اگر اچھی ہو تو پاکستان کی تربیت بہت اچھی ہے. اس نے کہا کہ وہ انہوں نے بڑا اچھا شو کیا. تو اب اس میں رائفل, اس نے کہا رافیل کی ناکامی نہیں ہے, یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ رافیل کی رفالی نہیں ہے, یہ تو ان کی رفالی, ہمارے جو ہمارے خود جو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کو ایک رپورٹ دکھاتے کہ ان کا جو تیاری رہا, کتنی دفعہ امریکی صدر نے اس کا ذکر کیا, اور اب کانگریس کی رپورٹ بھی آئی, پھر ابھی ہم فرانسیسی کمانڈر میں بھی اس کی تصدیق کر دی. تو ذرا مودی صاحب کو جو دکھ ہے اس کا دوبارہ سے ہم دکھاتے ہوئے. تکبر, نحوت اور گھمنڈ میں لتھڑے نریندر مودی کو پے در پے ذلت کا سامنا ہے. پاکستان سے چند روزہ جنگ میں 8 طیارے گروانے کے بعد دبئی ایئر شو میں بھی بھارتی فخر تیجس لڑاکا طیارہ بھی گروا بیٹھے. رافیل طیارہ یورپ کا فخر سمجھا جاتا ہے, اسی طرح تیجس طیارہ بھارتی ایروناٹیکل کمپلیکس کا مان ہے. 1983 میں تیجس طیارے تیار کرنے کا منصوبہ شروع ہوا, جس کا مقصد بھارتی فضائیہ کی استعداد کو بہتر بنانا تھا. گزشتہ 10 سالوں میں بھارتی فضائیہ کے تربیتی طیاروں کی پے در پے تباہ نے تیجس منصوبے پر کام تیز کر دیا, کیونکہ بھارتی ایئر فورس حکام نے طیاروں کی خستہ حالی کے باعث انہیں ناقابل پرواز قرار دیا تھا. تیجس طیارے بھارت کا پہلا مکمل دیسی ساختہ منصوبہ ہے. ایک انجن والے اس طیارے کا 50% سے زائد حصہ بھارت میں تیار ہوتا ہے. بھارتی وزارت دفاع کے مطابق تیجس 52,000 فٹ کی بلندی پر آواز کی رفتار سے 1.8 گنا تیز پرواز کر سکتا ہے. 8 سے 9 ٹن وزنی بارودی مواد لے جا سکتا ہے. 550 کروڑ بھارتی روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے اس طیارے کو بھارتی فضائیہ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ طیارہ مانا جاتا ہے. یہ روسی سخوئی طیاروں سے 120 کروڑ بھارتی روپے زیادہ مہنگا ہے. گزشتہ 42 سال سے اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے متعدد دعوے کیے گئے. پیشہ ورانہ مہارت اور درکار قابلیت نہ ہونے کے باعث اس کی تیاری میں تاخیر ہوتی رہی. جب بھارتی فضائیہ نے پرانے طیارے استعمال کرنے سے انکار کر دیا تو گزشتہ سال اسے بھارتی فضائیہ کا حصہ بنایا گیا. اس کے حصے بکھرتے ہوئے دبئی ایئر شو میں دنیا نے دیکھا. مودی کا جنگی جنون اب امریکی جدید لڑاکا طیارے F-35 کی طرف ہے. دہلی سرکار کے پاس سرمایہ بھی ہے. وہ دنیا کے اس مہنگے ترین طیارے کی قیمت اور اسے اڑانے کی تربیت کے چارجز بھی واشنگٹن کو ادا کر سکتی ہے. لیکن شاید امریکی خائف ہیں کہ اگر بھارتی اناڑیوں کے ہاتھ میں امریکی فخر بھی زمیں بوس ہو گیا تو امریکی ایروناٹیکل انڈسٹری کا بٹا بیٹھ جائے گا. تیجس طیارہ گرنے کی وجہ سے آرمینیا نے بھارت سے خریداری کا معاہدہ ختم کر دیا ہے. 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے 12 تیجس طیارے آرمینیا ایئر فورس میں شامل کیے جانے تھے.
इस सौदे के ख़त्म होने से अमेरिका और इसराइल का नुकसान भी होगा, क्योंकि तैयारे का इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का तैयार करदा है, जबकि इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री इसका जदीद रेडार और एवियोनिक सिस्टम तैयार करती है। यानी ये तो वही हो गया, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। और यहाँ तो मोदी ने खुद के साथ 2 सनमों का नुकसान भी कर डाला। मेरे साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस मौजू पे मजीद बात करेंगे और दीगर मौजूद भी हैं। नाज़रीन, मकसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद एक पर्दा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, आप ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे। ये बढ़ के मारते हैं और उसमें असल में ये मेहनत नहीं करते, ये समझते हैं कि हमने एक चीज़ बना ली है, मशीन बना ली है तो बस काफ़ी हो गया। पहले राफेल के बारे में ये कहते थे कि काश हमारे पास राफेल होता तो फिर हमारे जहाज़ नहीं गिरता। बालाकोट वाला जी। तो अब राफेल भी मौजूद था, फिर भी आपके जहाज़ वो भी 4 गिरे भाई, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गिरे। अब 5 का भी आ जाए तो आप हैरान रह जाएंगे। तो ये ऐसी बातें हैं कि जो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है 95 का, तो इस लिहाज से वो पाकिस्तानी कुछ कह नहीं रहे और आज के भी नहीं कह रहे। वो कहते हैं भाई हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम उनको चिढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो खुश रहें, अपने जो कुछ भी करते हैं करते रहें, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ज़िम्मेदार मुल्क हैं और हम नहीं चाहते हैं कि अपने इतना ज़्यादा उनको तंग कर दें कि उनको रुसवा करें। तो वो जिस तरह से कहें करें हम, लेकिन जब वक्त आएगा तो हम काम कर दिखा देंगे। और अब कल उन्होंने हमला किया तो उनको इससे ज़्यादा मार पड़ेगी उनको। तो अब जो राफेल का दूसरी बात ये है कि दुबई में जो बड़ा शो होता है, ये 2025 के इवेंट में 150 ममालिक के 1500 कंपनीज ने जंगी तैयारें मुसाफिर जहाज़ों की सलाहियत देखने और जानने के लिए मौजूद थे। यानी एक फ़िज़ाई मार्केट है जिसमें तैयारों खरीद फरोख्त के वसी मौके मिलते हैं। तो अब इसमें यहाँ पर पाकिस्तान के जहाज़ भी गए थे, F-17 थंडर, तो वो तो सारे पसीराई उसकी हुई और हर आदमी उसको ख़रीदने को तैयार था। और हमारे जो उसके अंदर जो है जो कामयाबी हुई है वो काफ़ी बड़ी कामयाबी हुई है कि जिसमें हमारे काफ़ी हमें उस पर $202 अरब के मायदे हुए हैं। F-17 थंडर पे हुए, हमारे मशाक तैयारे थे। अच्छा, पूरे हमारे जो फ्लीट है उस पर हुए हैं और पूरा पैकेज है। ओवरऑल जो है ना, पूरे दुनिया से जो लोग आए थे तो $202 अरब का वहाँ बिजनेस एक मुआहदा तय हुआ लोगों के दरमियान। ठीक है, और ये पिछले नुमाइश से 2023 की दुगना है तकरीबन। ठीक है, वो तो जंग आ गया बीच में, मोदी साहब ने बड़ा हम पे मेहरबानी की। जी, तो इससे भी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को, तो ज़रा वो बेहतर हो जाएगा नाज़रीन के लिए। एक रिपोर्ट देखते हैं। रवां बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय हुक्मरानों का गुरूर पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों जमी बोस क्या हुआ कि मोदी सरकार की जिल्लत का सिलसिला ही शुरू हो गया। भारतीय हुक्मरानों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद रखी। ये बेबुनियाद इल्जाम पाकिस्तान ने मुस्तरद किया और भारतीयों को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया, लेकिन ताकत के नशे में मस्त मोदी सरकार ने मजीद जारियत का मुजाहरा किया। अब जवाब देना पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर को विधवा बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई को बुनियानुन मरसूस का नाम दिया, यानी सीसा पिलाई दीवार। पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत के तकरीबन 2 दर्जन फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। 6 और 7 मई की दरमियानी शब मुख्तलिफ जगहों पर दोनों मुल्कों के 140 से जायद लड़ाका तैयारे आमने सामने थे। पाकिस्तान ने राफेल, सुखोई और MiG-21 समेत भारत के 8 जहाज गिराए। सुखोई और राफेल जैसे जदीद तैयारों की तबाही से दुनिया में हलचल मच गई थी। ये यूरोप के साथ अमेरिका के लिए भी सरप्राइज था। अमेरिकी सदर ने इब्तिदा में तो 7 भारतीय लड़ाका तैयारों की तबाही का जिक्र किया, बाद में उन्होंने 8 भारतीय लड़ाका तैयारे तबाह किए जाने की तस्दीक कर दी। Wars that I stopped were because of tariffs, and frankly, I did a great service to the world, but because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down. अमेरिकी कांग्रेस ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी रिपोर्ट में भारतीय तैयारों के गिरने के साथ जंगी शिकस्त का भी जिक्र कर दिया। इस रिपोर्ट पर आलमी दिफाई हलकों में बहस छिड़ गई। इस रिपोर्ट पर आलमी दिफाई हलकों में बहस जारी थी कि फ्रांसीसी कमांडर ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारे तबाह किए, जो तैयारे की जंगी सलाहियत में कमी नहीं बल्कि भारतीय फजाइया के अनाड़ीपन की वजह से जमी बोस हुए। फ्रांसीसी कमांडर जो 25 साल का तजुर्बा रखते हैं, इनके मुताबिक राफेल का रडार सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, तैयारे को उड़ाने वाले नाकाम हुए थे। 6 और 7 मई की शब को तैयारों, पायलट्स और एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की महारत का मुकाबला था, जो पाकिस्तान ने बेहतर हिकमत अमली से जीता। ये रिपोर्ट तो हमने दिखा दी कि भाई ये चूंकि ऐसा हुआ, ये मजबूरी थी इंडिया की, तो उन्होंने वहाँ पे तेजास को अपने तैयारे को लिया फ्लीट पे, MiG-21 को हटाया जो रशियन मेड था।
اور وہ کافی عرصے سے استعمال کر رہے تھے. اس کے لیے تو کہتے تھے ان کے ایئر فورس کے لوگ یہ اڑتے ہوئے تابوت ہیں. بات صحیح تھی وہ. ہاں تیجاس تو لیکن بڑا اعتماد کا، لیکن اس کا اعتماد جو ہے زمین ہو گیا. نہیں وہ ان کے جو چیف آرمی اسٹاف ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم نے منع کیا تھا کہ اس کو نہیں بھیجیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیجا کو کام دکھا سکے. اب جس انداز سے نیچے گیا تھا اس کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تھا. چاہے وہ 50 فٹ رہ گیا تھا یا 10 فٹ رہ گیا تھا، اس کو اٹھ جانا چاہیے تھا. اگر وہ اس کو تھراٹل اٹھاتا تو اسے اٹھنا چاہیے، اٹھایا ہوگا اسے، لیکن پھر وہ نہیں اٹھا ہوا جہاز میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو اس میں سسٹم ہی نہیں ہوگا ایسا. تو کانسپریسی آئی اس پہ انڈینس کی طرف سے کہ پاکستان نے جیم کر دیا ہوگا، تو یہ سب کہاں جیم کریں بھائی، آپ دوبارہ اڑا لو بھائی آپ دبئی ہم کیوں کریں ہم بھائی جانا میں کام ہے. تو دنیا بھر کے لوگ ہیں وہ وہاں پر، ساری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ پاگل ہیں ہم لوگ کہ اب مذاق بنیں گے کہ صاحب پاکستان جام کریں اس کو، ہم کیوں کریں. پھر ان کا آرمیہ کا دوسری بات ہے یہ ہے کہ ان کو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے. آرمی کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوا ان کا ساتھ میں. جو آرمی کا جو تیجا خریدنے کا معاہدہ تھا وہ توڑ دیا انہوں نے، کہا کہ یہ تیجا خریدنے کا قابل نہیں ہے. تو ساری دنیا میں ان کی بھس پڑ رہی ہے اور ایسی صورت حال ہے کہ ان کو مصیبت کا سامنا ہے اور مشکل ہے. اچھا وہاں پہ عوامی سطح پہ دو مطالبے سامنے آئے، ایک تو ایئر چیف کے استعفے کی اور ایک نریندر مودی سے استعفے. لیکن نریندر مودی صاحب کانفیڈنٹ بہت ہیں کہ وہ چونکہ بہار پہ الیکشن جیتے ہیں. بھائی وہاں پر سسٹم ایسا ہے کہ جیسے ہماری اسٹیبلش یہاں کنٹرول کرتی ہے ویسے یہ پولیٹیکل سسٹم وہاں کنٹرول کرتا ہے اور وہ جینیون نہیں جیتے ہیں. انہوں نے کہانی کی ہے وہاں پہ، جیسے ہمارے یہاں بینظیر انکم سپورٹ فور گیم ہے نا، اسی طرح ہزاروں روپے بانٹے ہیں مہیلائیں وہ امداد کے نام پر جو نئے ووٹر بنے ہیں ان کو بانٹ دیتے ہیں. تو وہ جو مہیلاؤں کا ایڈریس کیا نا انہوں نے $800 ملین کے مدد دی ہے. جی وہ جو ووٹرز کو جو ظاہر پیسے ملے تو انہوں نے پھر ووٹ دیا. ٹھیک ہو گیا. وہ مودی صاحب اس کو لیکن سمجھ رہے کہ ان کی سیاسی کامیابی ہے اور عوام پسند کرتے ہیں. جو بھی وہ کامیابی تو ہوئی ہے نا، اس میں تو دو رائے نہیں ہاں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک طرف تو یہ کامیابی، دوسری طرف جو پے در پہ ناکامی اور عزیمت، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کی جو فوجی صلاحیت اور جو تیاری ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. ابھی ان کو بہت ٹائم لگے گا، میرے خیال میں ان کو 20 سال لگیں گے. اگر وہ کسی جنگ کے قابل ہوں گے تو 20 سال میں ہوں گے. اور یہ ابھی تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کی فوج کیونکہ انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جو سارا کا سارا نظام جو ہے ان کے یہاں کمانڈ اور کنٹرول نام کی چیز نہیں ہے. وہاں بھی بداخلت ہے اور بہت سی باتیں ہیں. ان کے یہاں جو فوجی ہیں وہ بہت ساری گڑبڑ کرتے ہیں. تو بہرحال اس میں بھی جو پروموشن ہے اس میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں توہین آمیز سلوک کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بھائی ملک آرمی چیف نے منع کیا تھا کہ اس طیارے کو نہ بھیجیں آپ. بھائی وہ بیچارہ خود مصیبت پڑا ہوا ہے، آخر میں نزلہ اسی میں پڑے گا بیچارے پہ. ہاں وہ خیر ایئر چیف کی ذمہ داری آئی کہ بھائی جب آپ نے اگر ایسا تھا تو پھر آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. جی تو اب ویسے اگر آپ ایک جائزہ لے لیں، یعنی یہ جو شرارت والی بات ہو رہی ہے، معاملہ ابھی بھی کر یہ تو غلط ہے. شرارت آدمی دیکھو وہاں پر ہمارے سے زیادہ سائبر کے لوگ موجود ہیں. جی چائنا ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے اور بہت سے ممالک ہیں جو بہت آگے ہیں ہم سے اس میں سائبر میں. تو اس سب کی موجودگی میں ہم کیسے ہی نہیں ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو انڈین کی طرف سے شرارت کا میں اشارہ کرتا کہ یہ کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے کسی نہ کسی سائڈ. ہاں وہ کریں گے، ان کا بالکل پکا ارادہ ہے. لیکن اب وہ بہرحال جو بھی شرارت کریں گے وہ کچی ہوگی. لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے سنبھالا ہوا ہے. اور جو بھی انہوں نے ان کی جو سسٹم ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ جنگ کی جو کس طرح جنگ ہو سکتی ہے یا کیسے دشمن حملہ کر سکتا ہے آپ پر، وہ بدلتی رہتی ہے. وہ ان کے پاس جیسے اطلاعات ہوتی ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے جس کو ہم سن لیتے ہیں، اس کی گفتگو کے تحت ہم اپنی جو ہے اپنے پروگرام کو، اپنے پالیسی کو چینج کرتے ہیں اور وار گیم میں یہ کام کر لیتے ہیں ہم. تو اس لحاظ سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا معلوم ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھیے عوامی توجہ ہٹانے کے لیے اور جو انٹرنیشنل ایک پریشر ہے، ان کے وزیر دفاع نے سندھ کی بات کر دی کہ بھائی حصہ ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے. وہ تو بھائی اب دیکھو ان کا بار کوئی حد تو نہیں ہے نا. اور ہم اتنی زیادہ یہ لوگ، ایک تو سندھی بہت حب وطن ہے جو وہ نہیں چاہتے انڈیا کے ساتھ ملنا. دوسرا یہ تھا کہ ساتھ میں پنجابی تھے، پٹھان تھے، مہاجر تھے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک اور تنظیم کو یہاں پہ لسانی تنظیم کو یہاں پیدا کیا، اس کی وجہ سے یہاں پر قتل و غارت کی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی. تو اب یہ دوسرا حملہ ہم پہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ سندھی تہذیب کے بارے میں
سندھی کے جو پروگرام وہاں پہ شروع کر دیے ہیں میں نے اپنے ٹی وی چینلوں پر اور ویڈیو چینلوں پر، اور تو بہت سے پروگرام کر دیے. پھر جو مشترکہ لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں جو لکھاری ہیں، کتابیں لکھنے والے ہیں، ان سب کے مصنف ہیں، ان سب کے جو ہے وہ اپنا ڈیٹ آف برتھ شائع کر رہے ہیں، کہتے ہیں صاحب ہم سب ایک ہیں. تو یہ کر رہے ہیں کل 2 سال سے، تو یہ کارروائی کر رہے ہیں. اور یہ بات پھر مئی میں آ کر یہ بہت تیزی سے بڑھی ہے. اب یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے اس کا اپنا راز کھول دیا، کیونکہ انہوں نے زیادہ پذیرائی ابھی ملی نہیں ہے، کیونکہ نہیں ریزسٹنس کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ سب ریزسٹنس نہیں ہو رہی ہے. تو اب ریزسٹنس تو خود سندھیوں کی طرف سے ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب کہتے وہ تو آپ کو آپ ہندو بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے نا راج ناتھ کہ آپ ہمیں دوبارہ سے ہندو بن جائیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں. ایسے بڑی بات کر رہا ہے. سندھی کیسے ہندو بنے گا؟ پاگل ہو گیا. ہمارے وزیر نے اچھا جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ کلپ دکھا دیں ناظرین کو. جو اسٹیٹمنٹ بھارت کے ڈیفنس منسٹر نے دی اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید ہندو کمیونٹی کے لوگ صوبہ سندھ میں کوئی تکلیف میں ہیں اور اس وجہ سے اس نے اس طریقے کی اسٹیٹمنٹ دی. تو مکیش چاولہ نے کہا اور پھر انہوں نے اپوزیشن کے ممبر سے بھی بات کی. اور میں یہ بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس ریزولوشن میں انہوں نے پوری ہسٹری اور پریزنٹ اور ان سب چیزوں کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. اور میں شکر گزار ہوں کہ سب نے اس کو سپورٹ کیا. کیا کہا ہے ریزولوشن میں کہتے ہیں، اور جو سردار شاہ صاحب نے بھی تھوڑا سا بتایا ہے کہ آپ کئی ملک بننے سے پہلے، میں 1947 کی بات نہیں کر رہا، میں 18 جب انگریز ادھر آئے تھے اس کی بات بھی نہیں کر رہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سعید غنی صاحب نے نقشہ دکھایا 624 بیفور کرائسٹ، رائٹ یہی تھا، اور اس میں سندھ کا نقشہ تھا، اس میں ملتان بھی تھا، اس میں مکران بھی تھا. اور انہوں نے دکھایا مجھے اس لیے کہ 7 اس وقت دارالخلافہ تھا سندھ کا. جو پریزنٹ ملک بنے ہی نہیں تھے اس وقت سے سندھ قائم ہے. اور جیسے بتایا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے انگریزوں نے یہ سازش کی تھی اس خطے سے کہ بامبے پریزیڈنسی میں دے دیا تھا، اور سندھ کے مسلمانوں نے، سندھ کے ہندوؤں نے ساتھ مل کے جدوجہد کی. اور یہ ہسٹری ساری بتائی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کو وکیل کیا، اور 1936 میں سندھ بامبے پریزیڈنسی سے الگ ہوا اور صوبہ سندھ ایک صوبہ بنا جیسے. تو انہوں نے اینشنٹ سویلائزیشن کی بات کی، 1936 کی بات کی، اور اس کے بعد 1947 میں ہمارا ملک بنا. سب سے پہلی اسمبلی، اور اس سے پہلے سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ سندھ، اس وقت مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ سندھ کا چیپٹر حیدرآباد میں ریزولوشن پاس کرتا ہے صوبہ پاکستان بنانے کے لیے. اور پھر اس اسمبلی نے، ہم خوش نصیب ہیں سارے کے ادھر بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، اس اسمبلی والے ہم وارث ہیں ان کے، سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں. اسمبلی نے پاکستان بنانے کی ریزولوشن پاس کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس میں کردار ادا کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے اور اس وقت کے ہمارے بڑوں کی کوششوں سے، قربانی دینے والے کی کوششوں سے یہ صوبہ، یہ ملک پاکستان بنا. میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ یہ بھائی کیا اس کا مینٹل ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کیا ایشو ہے کہ اس نے یہ، تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی. یہ لانگسٹ سرونگ ڈیفنس منسٹر ہے اور اس نے بدترین شکست کھائی ہے جو ہندوستان کو ملی ہے آج تک میں پاکستان کے ہاتھوں. تو یہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے. اور اسٹیٹمنٹ کے بعد مودی بھی بوکھلایا، اس نے ختم کرنے کی بات کی انڈس واٹر ٹریٹی. تو یہ بوکھلاہٹ 9 مئی کے بعد شروع ہوئی جو ان کو عبرتناک شکست دی پاکستان کے مسلح افواج نے، ہندوستان کو، بھارت کو. میرے صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اس موضوع پہ مزید بات کریں گے اور دیگر موضوعات بھی ہیں.
नाज़रीन मकसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं पता फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। जी मेरे साहब, इंडिया का जो मोदी का जो प्लान है ना, देखिए वो राम मंदिर पे देखिए RSS का झंडा, ये देखिए शेर खान का मतलब क्यों मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, उनको पैगाम दे रहे हैं भाई आप देखिए बंदे साहब, जो ये आपको अकोमोडेट करेंगे, आपको खुश करेंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं। वो तो हर चीज़ तरह से भी जो अपना जो हिंदुत्व का फलसफा है उसको कर रहे हैं, और आपको भी वो हिंदू बनाने की सोच रहे हैं। जो मैं उनको भी कह रहे हैं, और उमर भी कह रहा है, उमर भी जो कि अब्दुल्ला उमर का पोता है, उमर अब्दुल्ला, उसने कहा है कि साहब हम यहाँ पर वो अब जो उन्होंने हमला किया है इसके में कश्मीरियों ने, अब मालूम किया नहीं किया, बेचारे डॉक्टर हैं वो, उसमें क्यों करेंगे, लेकिन एक किस्सा बनाया उन्होंने, तो बनाकर उन्होंने उसको कहा है, फ्रेम कर दिया, और उनसे कहा है कि साहब ये दाखिला मुसलमानों को न दिया जाए, तो उन्हें वाइट कॉलर मैंने दहशतगर्द करार दिया। तो अब वो नहीं, तो उस पर उसने कहा है कि भाई आपको हम मेरिट पे चाहते हैं, हम कोई दहशतगर्दी इस पर नहीं करते हैं, बल्कि हम तो मेरिट पे दाखिले चाहते हैं, और आप इसको नहीं रोका। तो वो खैर नहीं मानेगा। मेरे साहब थोड़ा सा इनकी चिकन नेक्स वाली जो रियासत है, पहले हम ये कहते हैं कि ये जो हमला हुआ है इस पे हमें तो तकलीफ़ पहुंची है कि मुसलमान शहीद हुए हैं, लेकिन साथ साथ में इनको भी नुकसान पहुंचा है कि जो बाइडन है, जो वहाँ का इसराइली वज़ीर आज़म है, वो नहीं आ रहा है। जी वो चुनके कह रहे हैं भारत नेतन्याहू जो है उसने दिल्ली का दर महसूस कर दिया है, तो ये उससे कहा कि मैं ये दिल्ली जो है महफूज नहीं है, तो वो तो बहुत सेंसिटिव आदमी है, तो वो समझता था कि बहुत महफूज है, तीसरी मरतबा उन्होंने मंसूख किया। हाँ, तो वो बहरहाल वो ज़्यादा वो तो सेफ प्लेस में आना चाहता है, और इस लिहाज से वो नहीं आ रहा। अब जो आप कह रहे हैं कि हम जो सूरत पर, मैं थोड़ा चिकन नेक का बोल रहा था, चिकन नेक जो है जैसा अपनी उसकी फिक्र करें, नहीं, ये 7 रियासतों पर मुनहसर है जी, और ये अगर इससे टूट जाए तो 7 रियासतें इनकी गायब हो जाएंगी, और वो 20 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकती है। ऐसे होगी तो जंग हो जाएगी बड़ी, ये तो जिस वक्त कोई हंगामा होगा बड़ा लड़ाई का, उस अरसे में इसको निकाला जा सकता है, तो वो ये काम उसका है, बांग्लादेश का। अच्छा, फिलहाल उनसे ना शेख हसीना को की हवालगी की बात भी की गई है। वो अब पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि हम सोचेंगे, अभी तक तो कहते इनकार कर दिया था, अभी इस वाक़े के बाद में उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको सारे सबूत दिए हैं कि 10 मन उनके घर से 10 किलो हाँ 10 किलो उसके पास वो निकला है, गोल्ड निकला है, तो वो काफ़ी बड़ी कीमत का है, और 10 किलो जो सोना है वो, और इसके अलावा और जो बदनवानी के पैसे हैं वो अलग हैं। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेश की हसीना वाजिद के लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ाएगा, और वैसे इंडिया देगा तो नहीं उसको, लेकिन बहरहाल वो मुश्किल में तो आया है। वो सोच रहा है कि उनको थोड़ा सा हल्का पूरा रखें ताकि ये वक्त गुजारी कर ले, थोड़ा सा टाइम ले लें, और फिर देखें क्या होता है, क्योंकि इस अरसे में वो कोई ना कोई वहाँ बांग्लादेश में हंगामा कराएगा। जिस वक्त ये जो इसका होने वाला था, फैसला होने वाला था, उस रात को उन्होंने पूरे शहर ढाका में बहुत जलसे के में वो बहुत धमाके करवाए छोटे छोटे, लेकिन उन्होंने सबको पकड़ लिया। कोई 200 लोग थे, जो बम बना के फेंक रहे थे अपने पेट्रोल के या किसी और चीज़ों के, तो उन सबको पकड़ लिया। तो अब ये वैसे उनकी जो वहाँ पर आवामी लीग है वो भी काफ़ी मुनज़्ज़म है, फिर वहाँ पर हिंदू आबादी है वो बहुत मुनज़्ज़म है, तो ये करेंगे। और फिर वहाँ पर क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि कोई इंडिया का यहाँ पर कम से कम 50 साल से तो है, तो 71 को लगा ले, 71 और 29 और 25 24, तो ये काफ़ी बड़ा पीरियड। तो इसमें मेरे की बहरहाल उसमें हसीना वाजिद की भी के अलावा भी इसकी भी आती रही है हुकूमत, जो है ज़िया की बीवी की, खालिदा ज़िया की। तो सूरत हाल ये है कि मामला तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि कश्मकश इतनी ज़्यादा है कि कोई बात यकीनी नहीं है कि मामला किधर इसके वर्ड बैठेगा, इधर बैठेगा उधर बैठेगा। तो अब आ जाए एक और मामले की तरफ। कौन सा? ये जो ट्रम्प साहब, पहले अमेरिका हमारी बात को यकीन नहीं करता था कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी होती है वो मुसलसल हो रही है और उसका वो रोकने वाला नहीं है। अब अमेरिका में जब दहशतगर्दी हुई और जो बंदा पकड़ा गया वो वहाँ नहीं निकला, तो अब ट्रम्प साहब ने अब हार्ड लाइन ली है
अब हमने कहा कि ये गलत फैसला था, जी तो हमने ये जो कहा बाइडेन कि ने जो जुदाई बाइडेन ने बहुत गलत काम किया है, जी और नेशनल गार्ड पर फायरिंग करने वाला मशवरा हमारी साइड निकला। मैं चाहता हूँ जो कुछ फरमा रहे हैं ना वो अपने नाज़रीन को एक झलक दिखाते हैं, तो इस पे आप तबसरा करें। In a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those two members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As we are filled with anguish and grief for those who were shot, we're also filled with righteous anger and ferocious resolve. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. This attack underscores the single greatest national security threat facing our nation. The last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world, from places that you don't want to even know about. No country can tolerate such a risk to our very survival. An example is Minnesota, where hundreds of thousands of Somalians are ripping off our country and ripping apart that once great state. Billions of dollars are lost, and gangs of Somalians come from a country that doesn't even have a government, no laws, no water, no military, no nothing. As their representatives in our country preach to us about our Constitution and how our country is no good. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. And at the same time, we will not be deterred from the mission these service members were so nobly fulfilling. That is why tonight I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops to help protect our capital city. We will make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice if the bullets going in the opposite direction haven't already done that. During this time of the year, when we gather at home with loved ones, these two patriots were wearing the uniform of our country, patrolling the streets of our capital. They had taken a selfless oath to defend our nation against all enemies, foreign and domestic. And that is exactly what they were doing when they were gunned down in a savage attack. I want to express my extraordinary gratitude to every member of the United States military who is deployed tonight at home and abroad. I also want to thank the Secret Service and the D.C. Metropolitan Police Department for their work today. This Thanksgiving, I ask every family to say a prayer for the two great heroes who were so horribly shot, and for their loved ones. Please say a prayer. May God bless them. And जी बेटे साहब जी जी ये जो वो ट्रम्प साहब बड़े बड़े गुस्से में जी
ان کو یہ خیال ہے کہ افغانیوں کو نہیں دینا چاہیے تھا. یہ لوگ کبھی بھی وہاں پر امن سے نہیں رہیں گے, کہیں بھی جائیں یہ امن نہیں رہیں گے, اپنے کسی بھی موسم کا یہ لوگ احترام نہیں کرتے ہیں. جی. تو اب یہ رحمان اللہ ان کا نام ہے, اور اب یہ 2001 میں آیا تھا امریکہ, اور فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو عارضی طور پر بند کر دیا. اب وہاں پر وائٹ ہاؤس کے پاس کوئی دھماکہ ہونا بڑی خراب بات ہے. ہاں, تو ان کو بہت زیادہ آگ لگ گئی ہے. نیشنل گارڈ میں امریکہ ہم نے افغان شہری تمام امیگریشن درخواستیں جو تھیں وہ معطل کر دی ہیں. اب وہ سارے لوگوں کو مشکل کا سامنا ہو رہا ہے, اور جو بھی صورتحال ہے. انہوں نے آگے بھی کہا کہ بھائی یہ ہمیں جو ہے نا ان کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو ملک بدل کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. انہوں نے یہ فیصلے کا ذمہ داری جو ہے جو بائیڈن پہ ڈالی ہے, اور کہا کہ اس آدمی نے جو ہے غلط فیصلے کیے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے, ورنہ اس کو یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا ان لوگوں کو. تو بات یہ کہ ہمیں تو دکھ ہے, ہمیں بھائی ہمارے, ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھیے نا ہمارے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہو, ہمیں ہر چیز تنگ کر رہے ہو. ہم آپ کے ساتھ بہت ہی محبت والا سلوک کرتے آئے ہیں, آپ نے اس کو ٹیکن ایز گرانٹیڈ کر لیا کہ صاحب یہ ہم جس طرح چاہیں کر لیں گے, یہ تو دینا ہی پڑے گا ان کو راستہ. اب وہ ایران کے راستے سے بات کر رہے ہیں جس کو ایران نے قبول کر لیا. چابہار لیکن اس سے خطرہ بڑھ گیا ایران کو, تو چابہار کا راستہ پورا اور چابہار کی بدر ایرانیوں کو اپنی پچھلی اسرائیل کے اور امریکہ سے جوڑ کے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بھائی ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے آپ. اب ان کی مرضی ہے, بھائی آزاد ملک ہے, اب ظاہر ہے کہ ہر ایک ملک کا اپنا مفاد ہے. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں بھائیوں کی طرح سے کہ بھائی آپ مصیبت میں پڑ رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے. اب ان کو سامان وغیرہ چاہیے نا, تو اگر وہاں سے لیتے ہیں تو لینے دو. اگر جب یہ راستہ کھلے گا اس پر انڈیا کر دے گا حملہ, نام لگا دے گا پاکستان, وہ کیسا پاکستان نے کیا. تو ایران کے ایسڈ بھی, انڈیا کے ایسڈ بھی موجود ہے, ایران کے تعلقات بھی موجود ہیں انڈیا کے ساتھ. تو وہاں پر پہلے تو انہوں نے بند کر دیا تھا ان کا جو ویزا تھا, اب کھول دیا. تو اب یہ صورتحال ہے, سنگین ہے کہ ایرانیوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں, اور ان کو سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. اور کوئی آدمی دہشت گرد ہے تو اس ملک کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, اسے بات چیت میں احترام کرنا چاہیے, اس کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ بات چیت کرے. میرے صاحب آ جائیں ذرا ایک اور بات کر لیں, پاک بحریہ کا جہاز چکن بلاسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. جو میزائل کا تجربہ کیا وہ بہت اچھا ہے, اہم کامیابی پہ جو یونٹس اور سائنس کو مبارکباد دیے, اور اس ملک کو کس نے دیے؟ وزیر اعظم نے اور صدر صاحب نے. اس ملک کو دفاعی استعداد میں ایک اہم پیشہ قرار دیا. اس میزائل میں جدید ترین گائیڈڈ سسٹم اور نقل و حمل کی اعلیٰ خصوصیات موجود ہے, جو سمندری زمینی اہداف کو انتہائی دوسری کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فوج کے شعرا تعلق عامہ ISPR کے مطابق چیف آف نیول اسٹاف نے سینئر انجینئروں اور انجینئر کے ہمراہ فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا اور سب کو مبارکباد بھی دی. تو اب دوسری بات اب کر لیں. جی, اب یہ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ ہے, بڑا احترام کے ساتھ میں ان کو ریٹائر کیا گیا. ان کی الوداعی ملاقاتیں سب کچھ ہوا جو ایک روٹین کا جو کام ہوتا ہے, لیکن ان کی خود کی جو ڈپلومیسی ہے, ملٹری ڈپلومیسی بہت اچھی شاندار رہی. جی, بہت اچھی رہی, انہوں نے بہت کامیابی باتیں کی, شاندار کیریئر رہا ان کا. ہاں سب کا. اور پاکستان کے اس نے خصوصاً جو ہے مشرق وسطیٰ, بنگلہ دیش اور یہ آپ کا مالدیپ, ان سب کا علاقے کو اپنے تعلقات کو بڑھائے, اور پاکستانی تعلقات بڑھائے. بالکل, اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ میں. اس سے مزید بات کریں گے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین, مقصد وقفہ ہے, وقت کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. صاحب, یہ جو بنگلہ دیش سے بھی قربت ہوئی پاکستان کی دفاعی حوالے سے, اس سے ہی بڑا کردار رہا یہ جنرل صاحب کا. جی صحیح. تو جنرل صاحب کے اگر ایک تھوڑا سا آپ ایک مالی جائزہ لیں. بھائی جنرل صاحب نے چیئرمین اسٹاف کمیٹی ہوتا ہے, ایک خاموش تماشائی ہوتا ہے, لیکن یہ بہت متعلق چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی تھے, اور انہوں نے ڈسٹریبیوشن آف ورک کے حساب سے انہوں نے امریکہ کو اور سعودی عرب کو اور دوسرے لوگوں کو سنبھالا. انہوں نے جو ہے باقی ملک کو, عراق کو, مالدیپ کو, آپ کے بنگلہ دیش کو, ہاں بنگلہ دیش کے ملکوں کے اوپر انہوں نے بہت دورے کیے اور بہت بڑے معاملات کیے, اور وہ پھر ان کو بلایا بھی, اور ان کے جواب میں پھر ہمارے لوگ بھی گئے. پھر یہ افریقی ملکوں میں بھی گئے, وہاں بھی تعلق بڑھائے. تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز سے کام کیا ہے وہ ہم اس کو بہت زیادہ قابل تعریف سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے کہ ہمارے کسی بھی جنرل کو جب ریٹائر ہو تو اسے اہتمام کے ساتھ میں, عزت و تکریم کے ساتھ میں, وقار کے ساتھ میں اس کو الوداع کہا جائے, اور اس کو یاد رکھا جائے, اس کو تمغات دیے جائیں, اس کو
اس کو سراہا جائے. جی اچھا اب آج ذرا ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی صاحب کا دورہ ہے. دیکھیے علی جاری رسانی صاحب جو ہیں کوئی دورے آئے ہیں, انہوں نے بہت تعریف کی ہے پاکستان کی, اور ایک تو سب سے ملے ہیں وہ, کیونکہ علی لاریجانی صاحب ایک اہم شخصیت ہے ایران میں, بہت اہم شخصیت ہے. ان کا آنا ایک کوئی نہ کوئی خاص پیغام خاص بات. اب دیکھیے نا, انہوں نے سب سے ملاقات کی ہے. صدر مملکت آصف زرداری سے, وزیر اعظم شہباز شریف سے, نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے, اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کی. پھر پاکستان کے مسلح افواج کی بہادری کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کی فتح ہماری فتح. صدر نے عالیہ سلام میں اظہار یکجہتی اور ایرانی کرسچن کے انسانی امداد پر شکریہ ادا کیا. صدر نے بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران ایران کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے ایران پر پاکستانی گیس پائپ لائن کے بارے میں باہمی طور پر قابل عمل حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر علی جانی نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کی نیک خواہشات اور سلام پہنچایا. علی لاریجانی نے شہباز شریف سے ملاقات کی اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مربوط کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. وزیر اعظم نے علاقائی مسائل پر ایرانی کے اصولی موقع کو سراہا. ہمارے وزیر اعظم نے نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور راجی نے ملاقات اور بین الاقوامی امور میں تعاون بڑھانے کا عزم کیا ہے. اور اسپیکر قومی اسمبلی صادق کے ساتھ ملاقات میں بھی انہوں نے پاک ایران تعلقات, علاقائی سلامتی اور پارلیمنٹ اور اقتصادی شراکت پر تعاون پر خیر. اور پھر وہ JHQ کا دورہ کیا انہوں نے, جیل کا دورہ کیا, ان سے ملے ہیں اور اس پر ایسیڈک معاملات پر گفتگو کی ہے اور ان کو سراہا ہے ہمارے چیف آرمی صاحب کو. تو وہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا جو تعلقات ہے ہمارے پڑوسی ملکوں سے سوائے انڈیا سے اور افغانستان سے یہ خراب ہیں, باقی تو ہمارے سب سے اچھے ہیں. اور یہ خرابی بھی ان دونوں ملکوں کی اپنی بڑے اہم وجہ سے ہوئی. اچھا ایک اور دیکھیے اس میں اگر آپ اس کو جوڑیں آپ کہ ایک طرف ایرانی وقت کا اعلیٰ وقت کا آنا اور پھر ایرانی صدر بھی آئے تھے اس سے پہلے, اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی مشق, تو یہ بہت اہم ہے ساری چیزیں بلا رہے ہیں. دیکھیے ہر ایک آدمی بیلنس کر رہا ہے نا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ رہے. ایران اگر ہمارے ساتھ آ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جب سعودی عرب کے جاتے ہیں تو پھر ہمارا آدمی کوئی نہ کوئی یہاں پر جو محسن نقوی صاحب گئے تھے داخلہ چلے گئے, تو ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے. پاکستان پول کا کردار ادا کر سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. یہ بھائی کوئی جو رنجشیں ہیں کوئی اختلافات ہیں تو اس کو دور کر بات چیت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. تو اچھا یہ جو مشقوں والی بات کر لیں ذرا دوبارہ کہتے ہیں جی سعودی عرب مشرق کے دبئی میں جو ہمارے درمیان میں جو سعودی عرب نے محسوس دیا تھا, وہ اس کے بعد میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا تھا, دفاعی معاہدہ ہوا تھا, اس کے تحت یہ مشقیں کی گئی ہیں. اگرچہ مشقیں اپنے معمول کے مطابق ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب یہ معاہدے اس روشنی میں ہوں. تو اب وہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سرحد آپ کی محفوظ, یہ فرض محفوظ ہے, آپ نے کوئی حرکت کی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ میں مل جل کر رہنا سیکھ لیا ہے. باقی افغانستان بھی کوشش کرے کہ اپنے بھائیوں کا کردار ادا کرے, جو ہم نے کردار ادا کیا ان کے حق میں وہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ بھی کرے, لیکن وہ ابھی تک سمجھے نہیں ہیں. دورہ بحرین اس لیے وہم ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ ہمارے پر بہت پہلے سے ڈپینڈنٹ کرتا ہے. وہاں پر پولیس بھی ہماری ہے, جو ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور سروس ان کی کرتے ہیں, اس کی ملک کی حفاظت کرتے ہیں. وہ ایک بہت مسئلہ ہے وہاں پر, لیکن بہرحال کیا کریں, ہر ایک آدمی اپنے مفاد دیکھتا ہے. تو اب وہ انہوں نے وہاں پہ گئے ہیں اور بہت سے معاملات پر ان کی ہمیشہ بڑی قربت رہی ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں پر جاتے ہوئے بحرین کے جو سفارت خانہ ہے, ایک قونصل خانہ ہے, وہاں پر بہت رش ہوتا ہے صبح. تو بحرین میں سیاسی, اقتصادی, دفاعی اور ثقافتی شعبے سمیت دو طرفہ تعلقات مزید بڑھنے پر اتفاق کرتے ہوئے دین دفاعی شراکت داری کے عہدے کا اعادہ کیا ہے. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان GSC آزاد تجارتی معاہدے جو کہ اپنی تمیم رائے میں داخل ہو چکا ہے کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے وزیر فروغ دینے کے تیار ہے. 3 سالوں میں ہماری تجارت $1 ارب تک بڑھا دی جائے گا. اب $1 کوئی بڑی بات نہیں, لیکن بحرین ایک چھوٹا سا ملک ہے. اور $1 ارب کا انہوں نے کہا کہ تجارت ہونی چاہیے. ہاں, ایک ساتھ
ایک دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے 3 سال میں باہمی اتحاد کو $1 ارب تک بڑھایا جائے گا۔ شہباز شریف نے گزشتہ روز منامہ میں بحرین کے بادشاہ حمد بن سلمان الخلیفہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم کو آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس بادشاہ پیش کیا، جو کہ بحرین کی جانب سے عالمی طلباء کو پیش کیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ جی میرے صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیں گے کہ وزیر اعظم آئے دن وہ مختلف ملکوں بھائی اب وہ بات یہ ہے کہ ان کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے، وہ ہر آدمی ان کو چاہتا ہے کہ ان کے پاس آئے، ان کے پاس ہیں، اب وہ کیا کرے، وہ انکار کرے گا تو تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ مئی کے بعد لیکن اب یہ کہ چاروں آدمی بزی تھے۔ اب یہ اپنا یہ چیف آف آرمی صاحب بھی بزی تھے، یہ بھی مظاہرے کر رہے تھے، شہباز شریف بھی کر رہے تھے، اپنے اسحاق ڈار بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر رہے تھے اپنے شہباز بھی، اسحاق ڈار بھی، سب کے سب کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بانٹا ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کریں، ہر ملک میں چاہتا ہے کہ ہمارے پاس میرے صاحب وہ سب کچھ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ملک پہ بھی ہم یہ بات ہم کہیں گے پہلے رک جاؤ تھوڑا سا ابھی کہتے ہیں کہ ہم ملک میں بھی توجہ دیں، ملک کے معاملات وہاں پہ کسی کو بھیج دیں، وہ سنبھال لے گا، آپ کی باتیں کر لے گا، وہ معاملہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ آپ کے داخلی معاملات ٹھیک رہیں گے تو اس کا امپیکٹ اچھا آئے گا آپ کے جو خارجی معاملات ہیں۔ ایک بات اہم ہے جین صاحب کہ ہمارے قائد جو ہیں محمد جین صاحب بحرین کے وکیل ہیں، جی یہ بڑی بات ہے۔ پرانے تعلقات جنہوں نے بحرین کی قانونی نمائندگی کے ہمارے ریکارڈ میں موجود دستاویز کے مطابق محمد علی جناح بحرین کے وکیل ہے۔ شہباز شریف نے بحرین سرمایہ کاروں کو خصوصی سرمایہ کاری کا سہولت کونسل کے ذریعے پاکستان میں مختلف شعبے بالکل غذائی تحفظ، IT، تعمیرات، کانکنی، سیاحت اور صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی مزید مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دیرینہ دفاعی مذاکرات کی اہمیت کو اعادہ کیا اور تکنیم، تربیت، لاجسٹک، افرادی قوت اور دفاعی پیداوار میں تعاون کو مزید مضبوط بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے اختتام پر بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم اور پاکستان کے وفد کے اعزاز میں دورانہ بھی دیا۔ علاوہ ازیں شہباز شریف نے بحرینی سرمایہ کاروں کو غذائی تحفظ، IT اور تجارت کے کارکنی اور معدنیات، صحت، قابل تجدید توانائی اور سیاحت سمیت مختلف شعبے سرمایہ کاری دیتے ہوئے کہا کہ 2000 تجارت کا حجم 550 ملین امریکی ڈالر سے بڑھا کر 3 سالوں کے درمیان 1 ارب ملین ڈالر بڑھا دیا جائے گا۔ وہ جو پہلے کہہ چکے ہیں بات، تو بہرحال ایک اچھا دورہ رہا۔ ہاں بہت اچھا دورہ رہا۔ بات یہ کہ آپ سرمایہ کاری کی دعوت تو دے رہے ہیں سب کو، لیکن یہاں کے معاملات کو دیکھنا بھی پڑے گا۔ بھائی آپ کا جب تک کام یہ ہوگا تو لوگ کیسے ہوں گے؟ ہاں، اور لوگ مانا شروع کر دیں گے، پھر آپ کو جو آپ کی پروڈکشن کاسٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، تو آپ کے ملک کے لوگ بھی ایک اور بڑی غلط بات ہو رہی ہے جی کہ ساری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو UAE ہے وہ سوڈان میں گڑبڑ کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ جو گولڈ کی وجہ سے۔ ہاں کیونکہ گولڈ جو بھی ہو، لیکن آپ کو بھائیوں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ ہاں بس گولڈ کی وجہ سے وہ تو اس کی وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا جو UAE ہے، جو امن پسند ملک تھا، اب یہ دنیا بھر کی پالیٹکس میں شامل ہو گیا۔ جی، اور یہ غزہ کی بات کریں، غزہ پہ جو ہے زمین 9 کے لیے 70 ارب ڈالر درکار ہیں، اقوام متحدہ نے کہا ہے۔ یہ صرف غزہ کی بات ہوئی ہے، 70 ارب ڈالر درکار ہے۔ تو بات کا ایسا ہے بھاشا ضرور بھائی، بات یہ ہے کہ وہ شاید کر رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے جہاں کوئی امپورٹنٹ آدمی ہے اس پر حملہ کرتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو امپورٹنٹ آدمی کو چھپا رہتے ہیں کہ جنگ ابھی بند نہیں ہوئی ہے، جی، اور جنگ جب بند ہوگی تو پھر آپ نکل آئیے گا۔ جی، تو پتہ نہیں اس سے بھی مار دے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی معاہدے کا پابند نہیں ہے۔ نیتنیاہو بالکل کسی معاہدے جی معاہدے کو نہیں مانتا ہوں جی، وہ امریکہ کے ایک پریشر میں آگے تو بھائی امریکہ خود پریشر میں ہے اس کے، بھائی بات یہ ہے امریکہ بے بس ہے اس کے سامنے۔ ہاں بہرحال یہ ابھی جو 8 ملکوں کے جو معاملہ، جو 8 ملکوں کا ایک وہ بنا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے غزہ کے معاملے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، وہ ڈال دے رہے کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہیں کہ صاحب یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ کچھ 1-2 کام وہ کرا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے نہیں کرا رہے ہیں۔ تو اب ان کی کم سے کم جانے تو بدل جائیں تو بھی دیر جانے مار رہا تھا، 200 مار رہا تھا، 300 مار رہا تھا روزانہ 150 بچے جو ہیں جی، تو وہ سب کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے کیا ہے، ظلم جو کر رہے ہیں وہ رکنا چاہیے، جو معاہدہ ہوا ہے اس کا عمل ہونا چاہیے۔ بالکل مرزا صاحب، ختم ہوا پروگرام کا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔